अस्सलाम वालेकुम। मैंने थोड़ी सी बात करनी थी गवर्नेंस के क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में इस वक्त। पहला जो मुझे सबसे ज़्यादा फीसिबल ऑप्शन लग रहा है वो ये है कि नवाज़ शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उनके साथ जनरल राहील शरीफ को प्रेसिडेंट बनाया जाए। एक तरह से एक प्रैक्टिकल सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट कायम की जाए, जिसके अंदर एक बैलेंस हो, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हों, और ये लीडरशिप जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने, और उसके अंदर जो हमारे टारगेट्स एंड गोल्स हैं उनको एग्रेसिवली अचीव करने की कोशिशें की जाएं। टेक्नोक्रेटिक हुकूमत की बातें हो रही हैं 2 साल के लिए। आई डू नॉट एग्री विद दैट। मैंने पहले भी ऑडियो रिकॉर्ड की थी और इस वक्त मैं ख़ुद रीटरेट कर रही हूँ वीडियो में इस बात को कि टेक्नोक्रेटिक हुकूमत जो है वो शायद पाकिस्तान में इस सियासी जो अफरा तफरी के औस और डिस्टेबलाइजेशन है वो इसको मज़ीद ख़राब करेगी, बिकॉज़ जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में इस वक्त वो इस फ़ैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और ना सिर्फ ये बल्कि एक्सेप्ट ना करने के बाद मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन के लिए पाकिस्तान में जगह जगह वो प्रोटेस्ट करेंगी, और जिसके अंदर हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। वी कैन गो टूवर्ड्स अ कंप्लीट नॉन फंक्शनिंग गवर्नमेंट, जिसके नतीजे में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत भी आके कुछ अचीव नहीं कर सकेगी, और जो हमारे गोल्स एंड टारगेट्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने इम्प्रूव करने के लिए जो भी फ़ैसले लेने हैं वो लेने में हमें फैसिलिटेशन नहीं मिल सकेगी, क्योंकि एक मास मूवमेंट ऑल ओवर पाकिस्तान ये लोग रेजिस्टेंस की डेवलप करेंगे और इसको एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। तो मैंने यही कहा था कि इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, उसका जो डिस्क्वालिफ़िकेशन का केस था उसको रिवोक किया जाए और उसको रीएनालाइज़ किया जाए, उसको उस केस के फ़ैसले को पिटिशन किया जाए और उसको दोबारा से रिक्वालीफाई किया जाए फॉर प्राइम मिनिस्टर पोजीशन। और उसके बाद वंस ही एक दफ़ा जब वो हो जाए उसका ये मामला कि वो रिवोक हो गया है उसकी डिस्क्वालिफ़िकेशन, तो उसके बाद फिर हमें चाहिए कि उसे पार्टी का PMLN की पार्टी का ये जो है एज अ लीडर कैटेगराइज़ किया जाए, और उसके बाद फिर एक नेशनल असम्बली में एक मेजॉरिटी वोट लिया जाए उसके लिए, जिसके नतीजे में उसको एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए विदाउट हैविंग एनी मोर इलेक्शंस। इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, आई एग्रीड, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं और गोल्स एंड टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान को अचीव करने हैं इन दिस कमिंग ईयर। अब नया साल शुरू हुआ है तो कुछ नई रेजोल्यूशंस के साथ हमें शुरू करना चाहिए। अगर हमारा कोई प्लान ही नहीं होगा, कोई टारगेट्स नहीं होंगे, कोई गोल्स ही नहीं होंगे, तो फिर हम इसी तरह से हवा में फिरते रहेंगे और जो हमारा दुश्मन चाहेगा हम करते रहेंगे, और वो आगे जा ही जा रहा है और हम पीछे जा ही जा रहे हैं, बिकॉज़ वी आर नॉट सेटिंग डाउन सर्टन टारगेट्स एंड गोल्स दैट वी हैव टू अचीव दिस ईयर। एक टारगेट जो मैंने कहा था वो ये था कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व्स जो हैं वो जुलाई तक $50 बिलियन तक होने चाहिए। बाय हुक और क्रुक वी हैव टू डू इट, चाहे अमेरिका हमारी हेल्प करता है या नहीं करता, चाहे IMF हमारे साथ है या नहीं है, चाहे दुनिया हमारे साथ है या नहीं है, वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू बी एबल टू augment our forex reserves to $50 billion by July. And when there is a will, there is a way. आप हिम्मत करें, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, आप सोचें, there are ways to do it. मैंने आपको उसी दिन बैठ के, जिस दिन मैंने ये अपना टारगेट एक बनाया था कि पाकिस्तान के लिए कि हमें ये करना है, तो मैंने उसी दिन आपको 3-4 आइडियाज़ दे दिए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। दैट इज़ जस्ट मी, दैट्स वन पर्सन जिसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, और 3-4 आइडियाज़ दिए कि इन तरीक़ों से हम ये कर सकते हैं। तो सोचें कि अगर आप अपनी कौम के बेस्ट इकोनॉमिस्ट की एक टीम बैठा कर ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएं और एक प्रॉपर नेशनल एक्शन प्लान लिखा जाए इकॉनमी को बूस्ट करने का, तो हम ज़रूर ये टारगेट जो है $50 बिलियन का अचीव कर सकते हैं। तो पहला तो ये था। दूसरा था CPEC को फ़ौरन से पहले विद इन दिस ईयर लॉन्च किया जाए।
at its maximum potential, at its maximum capacity. उसके लिए आपको चाइना को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, आपको चाइना को कहना है कि वो इन्फ्यूज़ करे ब्रेक थ्रू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमारे पास तो सब पैसे नहीं हैं. So if China could give us enough breakthrough investment for this year, कि हम by October of this year we should have this target कि CPEC is running at its full capacity, which means no interruption, which means कि the Gwadar port is fully functional اور وہاں پر فل فلیجڈ آپ کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اینڈ یور port is working 24/7 and accessible to all the countries of the world. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں کرنی ہے, and we have to do it sooner than later. تو یہ کچھ ٹارگیٹس تھے جو کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں بنانے ہیں, ڈسپائٹ آف what is going on, what is being thrown into our faces by our enemies, the proxy war, the political destabilization, the insurgencies, the diplomatic propaganda, the hybrid war. Despite all of this, we have to keep on moving. We cannot sit still. If we sit still and if we don't do anything, we are not going to make any progress. Like we didn't in this last year. We will not be able to defeat inflation. We will not be able to meet our markers. تو یہ چاہے اب دیکھیں نا کہ اب طوفان آتا ہے اور اگر آپ اسٹرگل نہیں کرو تو آپ ڈوب جاتے ہو. تو یو ہیو ٹو ہیو اے ٹارگیٹ. طوفان تو آیا ہوا ہے اور آپ طوفان میں ڈوب رہے ہیں. اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے تو آپ ڈوب جائیں گے. اور اسٹرگل کیسے ہوتی ہے؟ آپ ایک پلان بنائیں, پھر آپ اس کے اوپر ایک اپنے آئیڈیاز لکھیں اور پھر ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں. دیٹ از ہاؤ تھنگس گو فارورڈس. یہ نہیں ہوتا کہ اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, اچھا یہ کر دیں وہ کر دیں. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس گونا ورک. ماشاء اللہ وڈ بی بیٹر, کیونکہ ماشاء اللہ میں آپ یہ جو سارا یہ جو سسٹم ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, فلپ کر سکتے ہیں, بیٹر کر سکتے ہیں, تمام اداروں کو مور اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, اور CCP ٹائپ کچھ آپ یہاں پہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے چائنا میں ہے, for temporarily, not permanently, till democracy is able to mature itself in Pakistan and till the accountability bureaus have better functionality than they do right now. Lekin having said that, if the nation is not ready for a martial law, and if these political parties are going to abuse martial law against the Pakistan army like they have in the past to be able to propagate and facilitate their own corruption and their own businesses, تو اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ we create a hybrid model of civil military government where we have General Raheel Sharif, who is now very much eligible to become the president of Pakistan. He has to join PMLN, and he becomes the president of Pakistan, and then Nawaz is brought back as the prime minister of Pakistan, and this can happen within a month. We can do this within this month and get the ball rolling forwards. And for those entities like PTI, PTM, and the people who have issues with it, they can go to hell, because they made a mess in Pakistan in the last. Today we are in such bad shape because of them, and we don't care what they have to say. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے جب اس کا جو لاسٹ اس نے اوپن جلسہ کیا تھا تو اس نے کلیم کیا تھا کہ لاکھوں لوگوں کو لے کر آئے گا. مشکل سے 8-9 ہزار بندہ آیا ہے, مشکل سے. اب زیادہ ہی کہہ لو تو 18,000 کہہ دو, 15,000 کہہ لو, لیکن آپ تو 23 کروڑ عوام میں سے صرف 15,000 لوگ, آفٹر آل دا منی از اسپینٹ, after all the election campaigning he has done, after all the slandering, after all the propaganda, ساری سٹوریز کے بعد صرف 15,000 بندہ showed up for his last open rally. اور یہ سارا ڈرامہ ہے. You don't have to get blackmailed by this guy. He's a blackmailer. He's using coercive tactics to get his way. اس کو بس یہ کہ مجھے دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیا جائے. کیوں بنائیں اس کو پرائم منسٹر؟ ہم نے اس کو پرائم منسٹر بنا کے دیکھ لیا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. ابھی بھی پھر کہہ رہے کہ IMF کے پاس چلے جائیں.
آپ کو ابھی بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس سی پیک ہے. سی پیک کو آپ اس لیول پہ لے جاؤ گے, آئی ایم ایف خود آپ کے قدموں میں آگے بیٹھے گا اور کہے گا آپ کو کتنے پیسے چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ 6 months میں سی پیک کو اس لیول پہ لے کے جائیں, آئی ایم ایف آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو کہے گی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کون سی کرنی ہے. بیکاز ونس دے ریئلائز دے گونا لوز یو ٹو چائنا and CPEC is going to be on its way. They're going to be like, okay, we have to stay relevant in Pakistan, and how they're going to stay relevant in Pakistan? By facilitating us. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ آئی ایم ایف کے پاس ابھی جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس سی پیک ہے. تو یہ اس وقت بیسٹ ماڈل ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ ہے, ان کو تسلی ہونی چاہیے کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں اس کو خود سپروائز کریں گے ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اگر وہ کوئی بھی شنینگنس کرنے کی کوشش کرے گا, جو کہ مجھے امید ہے وہ نہیں کرے گا بیکاز ہی شوڈ ہیو لرنڈ ہز لیسن بائی ناؤ, تو اس کے اوپر جنرل راحیل شریف کا ڈنڈا ہوگا. دوسری طرف سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف دیکھیں گے, میک شور کریں گے کہ کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو. تو اس کو آپ لے کر آئیں, کیونکہ تمام کے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو سو کال ڈیموکریٹک پارٹیز کہتی ہیں, ان میں سے کسی کی پرفارمنس گورننس میں اتنی بہتر نہیں رہی جتنی کہ نواز شریف کی رہی ہے ان میٹنگ ٹارگیٹس, اور جس میں چاہے آپ ایلیمینیشن آف ٹیررزم ہو اور اس میں چاہے اکنامک انڈیکیٹرز ہوں. ہی ہیز گیون دا بیسٹ پرفارمنس اگر آپ ایک میرٹ کے اوپر بات کریں تو ان ٹرمز آف میرٹ سب سے اوپر تو اسی کا نمبر آتا ہے. اب میں نے اس کو جوائن نہیں کرنا ہے, آئی ایم ناٹ گونا جوائن PMLN, بٹ میں نیوٹرلی بالکل ایک امپارشل ہو کے بات کر رہی ہوں کہ اس وقت آپ کا جو لیڈرشپ ویکیوم بنا ہوا ہے, جو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک پرسیپشن جا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں, یہ ٹیمپرری گورنمنٹ ہے, یہ تو بس ایک بائی پروڈکٹ ہے آف تھروئنگ عمران آؤٹ آف دی آفس, اور اب الیکشنز ہوں گے تو پتہ نہیں کون آئے گا. اور عمران کا جو اینٹی اسٹیٹ پروپیگینڈا ہے, جو بگیٹری ہے, وہ نان اسٹاپ چلی جا رہی ہے. اس کو کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہو رہے, کوئی اس کو ڈیٹر نہیں کر رہا, کوئی اس کو روک نہیں رہا. تو وہ پوری دنیا میں ابھی بھی بکواس کرتا پھر رہا ہے. تو ہی از کریٹنگ دیٹ انٹرنیشنل پرسیپشن کہ پاکستان از گوئنگ ڈاؤن ہل وداؤٹ ہم, when that is not true. Pakistan is not going downhill without him, Pakistan is going downhill because of him. اور پچھلے 4 سالوں میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے پاکستان میں اس کی گورنمنٹ کے انڈر, وہ سب کے سامنے ہے. کس طرح سے یہ پریشر کوکر کی طرح پھٹ جاتا تھا انڈر انٹرنیشنل پریشر, کس طرح سے اس نے سی پیک کو تباہ کر دیا, کس طرح سے اس نے آئی ایم ایف کو ڈسکلوز کر دیا, ہماری کلاسیفائڈ جو انٹل تھی, اور کس طرح سے اس نے کشمیر کے معاملے میں کس طرح سے ہمیں کتنا بیچار اور لاچار کر دیا پوری دنیا کے سامنے کہ وی ور ناٹ ایون ایبل ٹو گیو انڈیا بفٹنگ رسپانس ٹو وٹ انڈیا ڈیڈ آن دا 5th of August 2019. تو یہ اس کا قصور ہے. ہی واز لیڈنگ دا کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم, ہی ڈنٹ ہیو دا گٹس ٹو ڈو آل آف دیز تھنگس. اور نواز کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کو آلو گوشت بھی پسند ہے, اور ابھی اس نے اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے مودی کی, اس کو افسوس بھی کیا ہے. وہ سب چل رہا ہے, وہ سب چل رہا ہے. ہی از مور آف اے اسٹیٹس مین دین لائک ہی از ناٹ ویری کانفرنٹیشنل, بٹ ہی از اے اسٹیٹس مین. اس نے ایونچولی اپنے کام نکلوانے ہیں سارے, اور اس نے اس کو کشمیر کے معاملے کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے کہ جس میں ہماری بات مانی جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے مانی جائے وداؤٹ ہیونگ ٹو گو ٹو وار. اور یہی اسی چیز کو لیڈرشپ کہتے ہیں جو کہ قائد اعظم نے کی. انہوں نے برٹش کے ساتھ وار نہیں کی تھی, انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا تھا اور پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی ان سے منوائی تھی. کورٹ گئے تھے, اپنا ٹیبل پہ بیٹھے تھے, ان سے بات چیت کی تھی, اور کرتے رہے اپنے موقف سے ہٹے نہیں کہ دس از واٹ آئی وانٹ اینڈ آئی ایم ناٹ گونا گیٹ اینی تھنگ لیس دین دیٹ واٹ آئی وانٹ. اور یہی اسٹیٹس مینشپ ہوتی ہے, یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. تو ہی نیور سیڈ کہ آئی ایم ناٹ گونا ٹاک ٹو یو, اوکے, آئی ایم ناٹ گونا come to your conferences, I'm not gonna talk to you, and you're not, you're this and that. He always
left the door open for dialogue, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज बना है without having to go to war. اور یہی کشمیر میں بھی ہمیں ہمارا فرسٹ جو ہے یہی ہونا چاہیے کہ ہم ڈائلاگ سے پوری کوشش کریں کہ ہم اس معاملے کو جتنا ہم کر سکتے ہیں نان وائلنٹلی اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اور اکانومی پہ فوکس کریں. یس, وی ہیو ٹو فوکس آن دی اکانومی, وی ہیو ٹو فوکس آن پازیٹیوٹی. یس, ایز فار ایز سیلف ڈیفینس کشمیریوں کی کنسرن ہے, میرا فرام ڈے ون وہ کلیئر ہے پوائنٹ کہ جہاں تک کشمیریوں کی سیلف ڈیفینس کا سوال ہے وہ ہماری پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ان کی زندگیاں, ان کی عزتیں محفوظ رکھنا پاکستان آرمی کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ڈسپیوٹیڈ بارڈر کے اس طرف ہیں, ڈزنٹ میٹر. جو آپ کا انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں جو ایک بچہ کشمیر کا جو ہے اس کی عزت, اس کی زندگی کی حفاظت کا فرض اتنا ہی پاکستان آرمی کے اوپر ہے جتنا بلوچستان کے بچوں کی ہے, یا پھر سندھ کے بچوں کا ہے, یا پھر KPK کے بچوں کا ہے, یا پنجاب کے بچوں کا ہے, یا چاہے گلگت بالتستان کے بچوں کا ہے, یا چاہے آزاد جموں کشمیر کے بچوں کا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس ذمہ داری سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو آئی بین ویری کلیئر اباؤٹ دس پوائنٹ اینڈ آئی ایم اسٹل ویری کلیئر اباؤٹ دس پوائنٹ. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف گورننس, آئی تھنک اس وقت جو بیسٹ آپشن ہے, آئی ہوپ آئی بین ایبل ٹو کمیونیکیٹ دس پوائنٹ ٹو یو, کہ ایک ہائبرڈ ایلائڈ سول ملٹری الائنس بنے کہ جس کے اندر نواز شریف کو لایا جائے ایز دا پرائم منسٹر, ایز اے سالڈ لیڈر, اینڈ برنگ جنرل راحیل شریف ایز دا پریزیڈنٹ, اینڈ دے کو مینیج اینڈ کو گورن دا کنٹری, سو دیٹ ان لوگوں کو جن کو اعتراض ہو کہ نواز از دس, نواز از دیٹ, they should know کہ General Rahil Sharif is there watching every move and he'll make sure کہ کوئی ایسا گڑبڑ نہیں ہو. اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ مارشل لا تو نہیں آ جائے اور سول سپریمیسی ہونی چاہیے, تو they should know کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ آپ کا ایک سویلین ہے اور سول آرگنائزیشن سے ہے, پولیٹیکل پارٹی سے ہے. So it will satisfy everybody, but at the same time ایک جب یہ بلاک بنے گا, اسٹرانگ لیڈرشپ کی فاؤنڈیشن بنے گی, تو پھر دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ دا پرسیپشن جو کہ عمران خان دے رہا ہے نا کہ اس وقت تو کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے, اس وقت تو شہباز یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, ڈیفالٹ ہو جائے گا, پیسے نہیں ہیں, فاریکس ریزروز ختم ہو رہے ہیں. اتنا اس نے پینک پھیلا دیا ہے کہ اگر ہماری مارکیٹ نے, ہماری اسٹاک مارکیٹ نے کچھ اوپر کرنا بھی ہو تو وہ نہیں کرے گی. پھر اس نے اتنا پینک پھیلا دیا ہے کہ ایک طرف سے اس نے طالبانس کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا, یہ تحریک طالبان پاکستان والوں کو اس نے اتنا بغض ڈالا پورے کے پورے یہ پشتونوں کے ذہنوں میں اور افغانیوں کے ذہنوں میں پاکستان آرمی کے خلاف کیا. پاکستان آرمی کی زندگیاں جو ہیں اس نے خطرے میں ڈالی ہیں ود ہز بگٹری. جیسے PTM کرتی تھی وہ یہ حرکتیں اس نے کی ہیں. اور دوسری طرف جو اس نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں یہ جو مس پرسیپشن دی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گورن کر سکے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. جب آپ بیہیویورل اکنامکس آپ کو سب کو پتہ ہے کیا ہے, جب آپ دنیا کو یہ سب بتا دیں گے, یہ پرسیپشن دیں گے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, تو لوگ کہیں گے ہاں یہ تو ویسے ہی ڈیفالٹ کرنے والا ملک ہے, تو اس میں ہم نے کیوں انویسٹ کرنا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے سارے پلانٹس جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو دس پرسیپشن گیم ہیز ٹو بی ون بائی پاکستان, ناٹ بائی دس بگٹ اینڈ بائی دس مین ہو از a loose cannon who's actually working for our enemies, not for our country. اور اس کا یہی علاج ہے کہ آپ کی ایک سالڈ گورنمنٹ آ جائے سول ملٹری الائنس کے ماڈل پہ, کہ جس کے جو کو مینیج ہو. وی ہیو اے پریزیڈنٹ ہو از این ایکس ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف, اینڈ دین وی ہیو اے پرائم منسٹر ہو از بین اے پرائم منسٹر ملٹیپل ٹائمز ان دا پاسٹ, اینڈ who is the leader of one of the biggest parties of Pakistan. تو یہ ایک کو مینجمنٹ میں, ایک ٹیم ورک میں آپ کا ایک اچھا پروسیس بن جائے گا,
اور دوسرا میں چاہوں گی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی ملٹری سول الائنس جو ہے جو انہوں نے عمران خان کو دی تھی، وہی سول ملٹری الائنس وہ اس وقت نواز شریف کو بھی دیں اور اس کو بھی پورا موقع دیں، اپرچونیٹی دیں کہ وہ پرفارم کر سکے اور آگے پاکستان کو لے کے جا سکے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو ہیلپ کریں، امپاور کریں کہ یہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس طرح کی بنائی جائیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان پروگریس کرے، پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو۔ شاہد خاقان عباسی ہیں، ہی از بین پرائم منسٹر، اینڈ دین وی ہیو دس گائے احسن اقبال ہے، اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ چودھری نثار تھا، اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن، سو دے ہیو گڈ لیڈرز ود ان دیئر پارٹی۔ ان کو میکسیمم آپ یوٹیلائز کریں، جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل گولز ہونے چاہیے۔ ایک تو آپ کو $50 بلین تک آپ کو فوریکس ریزروز لے کر آنے ہیں جولائی تک، یہ اپنا ٹارگٹ آپ لگا لیں، اور اکتوبر تک آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی گوادر پورٹ پوری فنکشنل ہو، اور اس کے اوپر وداؤٹ اینی انٹرپشن آپ کی پوری دنیا سے لوگ جو ہیں اپنے شپس بھیجیں، اور آپ کی فل فلیجڈ آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ شروع ہو جائے۔ اینڈ یو شوڈ ٹیل دا ورلڈ in one voice that yes, Pakistan is ready for business. سمجھ آ گئی ہے؟ I hope this makes sense. اللہ حافظ.